मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हमने हज़रत अल्लामा रशीद तरावी साहब अलल मक़ामहू की शख्सियत, उनकी खिताबत और उनके अंदाज़ गुफ्तगू खिताबत में जो अल्लामा साहब सरनामा कलाम से सिलसिला लेके चलते थे और उस मौजू पे कायम रहते हुए ये बड़े, मैं चाहूँगा मेरे हमारे नाज़रीन और ख़ास तौर पे वो तालिब इल्म जो खिताबत की दुनिया में आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक मदद हो जाएगी इस हवाले से। और अभी तक की जो हमारे 12-13 एपिसोड गुजरे हैं उसमें हमने इसी चीज को बार बार उजागर किया है कि जो खिताबत है वो आप जो सरनामा कलाम चुन रहे हैं या आप जो मौजू के हिसाब से सरनामा कलाम चुन रहे हैं, मुंतखब कर रहे हैं, आपको गुफ्तगू करनी है उस मौजू पर, तो आप सरनामा कलाम से लेके और मसाइब तक इस तरह से रब्त बनाए आप कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़े कि नाज़रीन आपको मेरा मौजू याद है ना कि मैं किस मौजू पे बात कर रहा था, या हमारे बाज़ ज़ाकिरीन बाज़ उलमा उसमें मैं अब अपने मौजू की तरफ वापस लौटता हूँ, नहीं। ये अंदाज़ खिताबत हमारा वो तालिब इल्मी वाला है। हम जब वो इम्तिहान के गाँव में बैठते थे तो कोई सवाल का जवाब होता था, तो हमारी स्ट्रेटजी यही होती थी जो आज के उलमा अपना रहे हैं कि हम शुरू में मौजू रखते थे, जो जो सवाल है उस सवाल का जवाब देते थे, बीच में मुख्तलिफ वाक़यात और कहानियाँ चल रही होती थी और आखिर में जो एंड कर रहे होते थे हम, वो उसी सब्जेक्ट पे हम वापस आ जाते थे। तो ये और उसमें हमें पता है कि चेकर जो एग्ज़ाम कॉपी चेक करने वाला है वो बीच में नहीं पढ़ेगा और शुरू देखेगा, आखिर देखेगा कि हाँ भाई ये इसने अपने ये हमारी एक स्ट्रैटेजी थी एग्ज़ाम की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से बहुत अच्छे बिल्कुल, नंबर भी बिल्कुल। आए। वो हम देखते हैं गुज़िश्ता कई बरसों से कि हमारे बाज़ उलमा यही स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं ज़माना तालिब इल्मी की, कि आपने हुँ, खुतबा शुरू किया, खुतबे के हिसाब से 2-4-5 मिनट गुफ्तगू की, फिर उसी खुतबे से वाक़यात निकालते चले गए। 20-22 मिनट आपने उन वाक़यात के अतराफ़ में घुमा दिया। उसके बाद आप ये कहते हैं कि तो मैं अपने मोहतरम सुनने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि मैं किस मौज़ू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आइए हम अपने मौज़ू की तरफ वापस चलते हैं क्योंकि बीच में ये गुफ्तगू नहीं, ये नहीं। बिल्कुल ऐसा। ये हमने अल्लामा रशीद तरावी साहब के या अभी हमने पुराने दौर के खुतबा और उलमा पे जो गुफ्तगू का सिलसिला रखा है, ये ये आप लोगों के लिए एक पैगाम है क्योंकि हमने रमज़ान में जो प्रोग्राम किए थे 30 दिन, उसमें हमने एक ऐलान किया था कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इल्मी गुफ्तगू करेंगे। और हम बिल्कुल, वो बिल्कुल। ट्रेंड सेट करेंगे कि हम अपनी नस्लों को क्या दें कि वो अज़दारी के साथ बिल्कुल मुस्तहकम तरीके से कायम रहें और जुड़े रहें। मासूमीन के हवाले से उनको किसी भी किस्म की मालूमात की कमी ना हो, वो उसी तरह से विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम पे और मासूमीन पे कायम रहें। सल्ले अला रिसालत मोहम्मद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो सल्ले अला आखिरी नबी मोहम्मद। और दुनिया जिनकी मोहब्बत में खल्क़ हुई उस पे कायम रहे और खुदा की वहदानियत पे या अहदियत पे किसी जगह बात करने का मौका मिले तो बोले कि हाँ ये वो नौजवान है जो कि खुदा की वहदानियत को, खुदा की अहदियत को बहुत अच्छी तरह से समझता है और किसी भी क्या बात जगह है! हम पर शिर्क, कुफ्र या इस तरह का कोई फतवा देने वाला फतवा ना दे सके। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने मालूमात में इज़ाफ़ा करें और चूँकि ये सिलसिला था हमारा, तो हमने इसको नाम दिया है विज़न 2050 मकतब अहले बैत। और ये पूरी गुफ्तगू तरावी साहब की उसी पर चल रही है, उसी मौज़ू पे है कि हम आने वाले दौर में खिताबत को किस अंदाज़ में देखना चाहते हैं। अपने उन तालिब इल्मों की मदद और रहनुमाई कर रहे हैं। उसमें अल्लामा क्या साहब बात को खिराज-ए-तहसीन, खिराज-ए-अक़ीदत पेश कर रहे हैं और उनकी बिल्कुल, जो इल्म था, उनकी जो मार्फ़त थी, उनका जो खिताबत का अंदाज़ था, वो हम आने वाले तालिब इल्मों के लिए
یہ ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں اسی لیے، اور اس میں ہم نے علامہ رشید ترابی صاحب سے وابستہ ہر وہ بہترین شخصیت جو اس دور سے میں ان سے کسی نہ کسی طرح سے تعلق تھا، یا ان کو دیکھتے تھے، یا ان کو پڑھتے تھے، ان کو سنتے تھے، ان کو سمجھتے تھے، وہ اب تک ہم نے شرکا لیے ہیں. لیکن آج ہم نے ایک ایسے شخصیت کے انتخاب کیے جو ہماری ہم عمر ہم نے، اور انہوں نے تقریباً جیسی عمروں کے دور میں علامہ صاحب کو آخری ایام میں ان کے اپنے والد کی انگلی پکڑ کے اور وہاں ان کی خطابت سنی ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں علامہ رشید ترابی صاحب کو، ہم نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھیے، یہ عباس نقوی بھائی آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور ہم شروع سے ہم ظاہر ہے کہ جو مختلف ادوار تھے ان مختلف ادوار میں ہماری ڈسکشن مختلف انداز میں ہوتی رہی ہے. ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. پھر جیسے جیسے تھوڑا سا آگے بڑھتے رہے، عباس نقوی صاحب کا سوشل میڈیا پہ بہت ہی عباس نقوی صاحب کی بہت مضبوط گرفت، اور ان کے آرٹیکلز مختصر جو شعرا اور رتبہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، وہ چیزیں آتے رہی ہیں. ہم نے کہیں ہمارے اندر سے ایک دانشور ابھر رہا ہے. ہم ان کو دانشور نہیں کہہ رہے ہیں، برائے کرم دانشور حضرات برا نہ مانے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس دور سے گزرے ہیں اور اس کے بعد آپ دانشوری کی طرف آئے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو عباس نقوی کے ساتھ سلسلہ یہ بھی کہ میں یہاں ضرور کینیڈا میں ہوں اور عباس بھائی کراچی میں، لیکن اکثر و بیشتر گاہے بگاہے ہماری ٹیلی فون پہ مختلف موضوعات پہ، علمی موضوعات پہ. اب وہ دور گزر گیا جو ہم دوستی یاری عالم موضوعات ہوتے تھے، یا ازداری میں اداروں کے اور انجمنوں کے معاملات ہوتے تھے، اس پہ ہم گفتگو کرتے تھے. نہیں، اب ہمارا تھوڑا سا پیٹرن چینج ہوا ہے، اور ہم اب آپس میں جب بھی بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک یا کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتے ہیں، اور ہمارے درمیان اسی طرح سے محبت تعلقات. میں نے دیکھا کہ عباس نقوی صاحب نے 2021 میں فیس بک پہ ایک بہت خوبصورت تحریر، بہت اچھی تحریر تھی ان کی، اور میں چاہوں گا کہ آپ عباس نقوی صاحب کی فیس بک وال پہ آپ اس تحریر کو 2021 میں جو انٹرویو کی شکل میں ایک محبت کا اظہار تھا. سر وہ محبت کا اور عقیدت کا اظہار تھا، اور وہ ایک پیغام دینے کا انداز ہے، کیونکہ جو سوالات انہوں نے سے خیالی انداز میں جو سوالات ترابی صاحب سے اگر وہ موجود ہوتے تو ان سے جو نوجوان آج کا کر سکتا تھا وہ سوالات کیے. یہ خوبی کی بات تھی کہ علامہ صاحب کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے وہ سوالات کیے. اس پہ ہم بعد میں اگر موقع ہوا، ٹائم ہوا تو ہم گفتگو کریں گے. لیکن ہم اپنے اس موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ علامہ رشید ترابی صاحب جب ایک موضوع منتخب کرتے تھے یا ان کو دیا جاتا تھا، اور یہ بھی یاد ہے کہ علامہ صاحب کو موضوع دیا جاتا تھا، بعض اوقات ابھی ہم نے دوران گفتگو جناب افتخار عارف صاحب کے انٹرویو میں سنا کہ ٹی وی اسٹیشن پہنچے ہیں، وہ کچھ اور سبجیکٹ ذہن میں لے کے گئے تھے، اور وہاں افتخار عارف صاحب نے اچانک کچھ لوگوں کی فرمائش پہ کہ ترابی صاحب کو فوری طور پر کوئی موضوع دیا جائے، اور ترابی صاحب کو رزق کا موضوع دیا، اور وہ رزق کا موضوع دیا جو سوشل جسٹس جو ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم کو اجاگر کرنے کے لیے. اب اس میں اتنا مشکل سبجیکٹ تھا، ترابی صاحب نے صرف قرآن مجید منگایا، 2-3 منٹ قرآن مجید میں سرنامہ کلام جو اس موضوع سے ریلیٹ ہو سکتا تھا وہ دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا چلیے اب پھر ایک مکمل جامع گفتگو جو قرآن مجید کے سرنامہ کلام سے لے کے پھر وہ اس کو لنک بنایا حدیث رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اقسام کی حدیث کو، حدیث قدسی کو اور حدیث کو، اور پھر اسی سے چلتے ہوئے انہوں نے اپنے اشعار یا منتخب شعراء کے اشعار یا ان کے بند کا سہارا لے کے اس کو اسی رب کو برقرار رکھا. کسی جگہ نہیں کہا کہ میں رزق کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں. وہ رزق کا موضوع ناظرین اور سامعین اور سننے والے اور آج تک سنتے ہیں وہ اسی طرح سے سرنامہ کلام سے جڑے ہوئے. جب انہوں نے کہا کہ میں آج رزق کے موضوع پہ گفتگو کروں گا، اور اس رزق کو وہ سوشل جسٹس
सिस्टम के तहत जो हम देखते हैं उसके तहत गुफ्तगू होगी। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल जब किसी भी आखिरी एंड तक मसाइब तक उन्होंने उसको जिक्र नहीं किया, और खुद ब खुद नाजरीन और सामीन और सुनने वाले उनके साथ उस मौजू को जहन में रख के और चलते रहे, सफर करते रहे। फिर उसको नहजुल बलागा का हिस्सा बनाया, और मसाइब भी मसाइब खूबी की बात तो यह है, मसाइब भी उसी अंदाज में, बिल्कुल रिस्क के बिल्कुल अंदाज में आगे बढ़े। इतना खूबसूरत बिल्कुल कॉम्बिनेशन था। तो मेरी अब्बास नकवी भाई से जब तुरावी साहब का प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस मौजू पे बात रही है, लेकिन मैं अभी जो हमारे दरमियान खुलकर गुफ्तगू करके गए, मैं बार बार उनके साथ यही गुजारिश करता था कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही है कि हम इस मौजू का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब अब्बास नकवी भाई से बात हुई, मेरे ज़हन में था कि अब्बास नकवी भाई उस इंटरव्यू को बयान करते हुए, और वो उसमें से हम नुकात पे गुफ्तगू करते चले जाएंगे। और उस दौर में तुराबी साहब ने जो फरमाया, अब्बास नकवी भाई के जो इंटरव्यू के सवाल था, और मौजूदा दौर को हम सामने रख के और आने वाले दौर को सामने रख के हम पूरी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता शब मैंने कहा मैं अपनी इत्मीनान के लिए अब्बास नकवी भाई से बात करूं। हमारे शब थी अब्बास भाई के पास, सुबह थी, अब्बास भाई जॉब पे जा रहे थे। मैंने अब्बास भाई, मुझे ये लिंक जोड़ना है, मेरी तसल्ली नहीं हो रही तुरावी साहब के जो अंदाज खिताबत में, तो क्या आप इस पर मौजूद बात करेंगे? अब्बास भाई ने कहा कि मैं कम इल्म जरूर हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करें। तो बहुत मुख्तसर वक्त दिया मैंने उनको इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए। आइए हम अपने दरमियान जनाब अब्बास नकवी साहब को हमदर्द कहते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि अब्बास भाई, अल्लामा अरशद तुरावी साहब का खिताबत और मौजू के साथ जुड़े रहना, मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदाज में गुफ्तगू करें, और जो हमारा विजन 2050 है उसकी रोशनी में हम, आप इख्तिताम में आपसे गुफ्तगू होगी कि उसकी रोशनी में हम किस तरह से कामयाब हैं कि अपने नौजवानों की तरबियत कर पा रहे हैं। जी अब्बास भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले कायम टीवी और अब्बास भाई, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने नई नस्ल को उलमाए कराम की शख्सियात से न सिर्फ मुतारिफ कराने का बीड़ा उठाया, बल्कि मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम की नशर व इशाअत की शक्ल में बेहतरीन इल्मी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गो कि आज हमारा मौजूद गुफ्तगू नसर के अनीस खतीब आज़म अल्लामा अरशद तुराबी अलैहि मकामहू की शख्सियत और उनके अबत में रब्त है। लेकिन शुनीद है कि अब आप इंशाअल्लाह जल्द अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहिब अलैहि मकामहू के हवाले से भी ऐसे ही प्रोग्राम मुरतब करने का इरादा रखते हैं, जो यकीनन काबिल सिताइश है। फिर यहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस कदर अजीम मरतबत शख्सियत के बारे में मुझ तालिब इल्म को चंद अल्फाज कहने का मौका दिया। नहीं भाई, आप वाकिफ हैं कि वो मुझे अल्लामा साहिब को बराह रास्त समाअत करने की सआदत बहुत ज़्यादा हासिल ना हो सकी। अल्लामा साहिब ने 18 दिसंबर 1973 की शब रहलत फरमाई, और उस वक्त मेरी उम्र 5 बरस थी। तो वो जैसे आपने फरमाया कि वालिद साहब का हाथ पकड़ के और जाया करते थे वो मजलिस, तो उस वक्त तो शायद इतना ज़्यादा एहसास नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शऊर की सरहदों में कदम रखा, तो अल्लामा रशीद तुराबी साहिब अलैहि मकामहू का शोरा हमने चारों जानिब सुना। फिर अब्बास भाई, आपको ये भी याद होगा कि अंचोली जहाँ मेरी रिहाइश थी, उस ज़माने में मुहर्रम के दौरान बाकायदा रोड पर सफ़ेद पर्दा लगाकर प्रोजेक्टर पर अल्लामा साहिब की तकारीर सुनवाई जाती। तो ऐसी ही एक तकरीर पर्दा सीमी पर सुनी, और उसके बाद ये इश्तियाक बढ़ता ही चला गया। फिर मुख्तलिफ तकारीर जो टीवी से नशर हुई या टेप्स मुहैया हो सकी, उन्हें समाअत किया। मैंने कायम टीवी के भी गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से सिलसिले के देखे, और यकीनन तमाम मेहमानान गिरामी ने अल्लामा साहिब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर नहायत उम्दगी के साथ रोशनी डाली है। जैसा आपने फरमाया कि अल्लामा साहिब की खिताब में रब्त एक इस किस्म का जो होता था, वो अमूमन हमें आजकल नहीं मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लामा साहिब
نے گو کہ 8 سال کی عمر سے جو ہے وہ تقاریر کا آغاز کیا اور 10 سال سے باقاعدہ پیشخوانی کی، اس لیکن میں تھوڑی 16 سال تصحیح سے کرتے، کوئی برا نہ مانتے، بعض علماء اور بعض خطبہ اور ربط کو برقرار نہیں رکھ جی پا رہے، اور آنے والے دور جی کے جی علماء اور جی خطبہ کے لیے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ جناب۔ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا، علامہ صاحب نے قریب 16 سال کی عمر سے اور باقاعدہ موضوعات منتخب کر کے اور ان پر تقاریر کا سلسلے کا آغاز کیا، اور علامہ صاحب کے بارے میں میرا مشاہدہ تقریر کے حوالے سے کچھ اس طرح رہا کہ مجھے ان کی تقاریر سن کر کہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی یاد کی ہوئی تقریر ہے، یعنی یہ کہ کس آیت کے بعد کس فرمان سے استفادہ کرنا ہے، کن اشعار کا انتخاب کرنا ہے، کون سی روایات بیان کرنی ہے، مجھے ان کی تقریر میں ایسی کوئی منصوبہ بندی دکھائی نہیں دیتی۔ علامہ صاحب کی تقریر میں ایک روانی احادیث، آیات، واقعات اور روایات کا تسلسل اس قدر اوریجنل ہوتا ہے کہ پوری تقریر ایک الہامی کیفیت کے زیر اثر محسوس ہوتی ہے۔ سرنامہ کلام سے لے کر اختتام تک ہر لمحہ علامہ صاحب کے سامنے گویا قرآنی آیات، احادیث نبوی، فرمودات معصومین علیہ السلام، نہج البلاغہ، روایات، واقعات، عربی و فارسی اور اردو اشعار اس طرح ہاتھ باندھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ جب اور جس موضوع پر چاہیں ان موتیوں میں سے اپنی پسند کے جواہر چنتے جائیں اور سامعین میں پیش کرتے چلے جائیں۔ قرآن تقریر ان کی جسمانی جنبشیں، جسے آج کل ہم باڈی لینگویج کا کہتے ہیں، بہت واضح طور پر احساس دلاتی ہیں کہ وہ بہت محو ہو کر، بلکہ میں محظوظ کا لفظ استعمال کروں گا کہ وہ بہت اس میں محو اور محظوظ ہو کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اپنے ہر لفظ کی وضاحت قرآن سے بیان کرنا علامہ صاحب کا خاصہ تھا، اور معصوم کے کلام کو اور قرآن کی آیات کو ہم باہم ملاتے ہوئے ایک مفہوم نکالنا علامہ صاحب کا کمال تھا۔ نصیر بھائی، نصیر ترابی مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، نے اپنے ایک انٹرویو میں مشہور زمانہ تقریر جو یقین کے موضوع پر تھی، ایک جملے کی طرف کچھ اس انداز میں توجہ دلائی تھی کہ یقین کے موضوع پر علامہ صاحب نے مجلس میں تقریر فرماتے ہوئے ایک مقام پر کہا کہ آئیے ذرا قرآن کو بیان کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ نصیر بھائی کہتے ہیں کہ نصیر بھائی کے درمیان جو گفتگو تھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ جناب نصیر ترابی صاحب کے؟ جی 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 بالکل، میں نے عرض کیا کہ نصیر بھائی نے یہ ایک انٹرویو کے دوران جو ہے یہ واقعہ انہوں نے یہ سنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب نے یہاں نہج البلاغہ کو بیان کہہ کر قرآن کے برابر لا کھڑا کیا۔ اچھا، نصیر بھائی نے مزید یہاں پر فرمایا کہ علامہ صاحب نے لاتعداد تفاسیر کی، تقاریر کی، لیکن کبھی تفسیر بالرائے نہیں ملی۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ حکیم محمود احمد برکاتی صاحب بہت بڑے عالم تھے، حکیم محمود احمد برکاتی صاحب بہت بڑے اہل سنت کے بڑے عالم تھے۔ جی 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 بڑے بڑے عالم تھے، حکمت سے وابستہ تھے اور مولانا مودودی صاحب سے قریب تھے۔ تو مولانا مودودی نے چونکہ تفہیم القرآن لکھی تھی، تو برکاتی صاحب نے مولانا مودودی صاحب سے پوچھا بقول نصیر ترابی صاحب کہ انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ تفہیم قرآن کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اب یہاں مودودی صاحب کا جو تبصرہ، جو ان کا جواب تھا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو مولانا مودودی نے فرمایا کہ قرآن کا جو ظاہر اور لفظی ترجمہ رشید ترابی کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ صاحب کی علمیت کے نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی معترف تھے اور آج بھی ہیں۔ علامہ صاحب کے ربط تقریر کے حوالے سے جب میں کچھ عرض کرنا چاہوں تو علامہ صاحب نے 5000 سے زائد لیکچرز کہتے ہیں دیے، اور علم ان کا بنیادی موضوع رہا۔ ان کے معروف ترین موضوعات میں یقین، سجدہ، رزق، تاریخ اسلام، قرآن اور انسان، سورہ یاسین، اسلام اور ہیومن رائٹس، قول ثابت، زیارت جامعہ، صبر، شان رسالت، جنت البقی، دعا، قرآن حرف آخر ہے، توحید شرک اور تاریخ امامت جیسے خاص موضوعات زیادہ معروف ہوئے، زیادہ مقبول ہوئے۔ علامہ صاحب کے موضوعات محض اپنے وقت اور اپنے وقتی مسائل پر محیط نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہر دور کے لیے مشعل راہ ہوتے تھے، اور اس قدر جامعیت کے حامل ہوتے تھے کہ آج قریب 60 برس بیت جانے کے باوجود ان کی تقاریر وہی افادیت اور زندگی لیے ہوئے ہیں جو روز اول ان کا خاصہ تھا۔ جی، علامہ صاحب اپنی تقریر کے دوران اپنے موضوع سے مسلسل مربوط رہتے تھے۔ سرنامہ کلام میں
دھیمے لہجے میں تلاوت کلام میں پاک کا شرف حاصل کرتے، اپنے موضوع کو رفتہ رفتہ قرآن کی روشنی میں پھیلاتے اور نہج البلاغہ اور معصومین علیہ السلام کے فرمودات سے اپنے موضوع کو تقویت دیتے، اور درمیان میں مختلف اساتذہ شعراء کرام کے اشعار سے موضوع کو مزید دلچسپ بناتے چلتے جاتے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات، روایات موضوع سے متصل رہتی، اور جیسا کہ آپ نے کہا بس بھائی کہ علامہ صاحب کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ان کا موضوع کیا تھا۔ وہ اپنی تقریر کے آغاز میں ایک بار بس بیان کر دیا کرتے تھے کہ ان کا آج کا موضوع کیا ہے، اور اس کے بعد باز بھائی کے انٹرنیٹ کے مسائل آ رہے ہیں کچھ۔ میرا خیال ہے باز بھائی آپ کی میرا گفتگو تھوڑی سی رک گئی کیونکہ انٹرنیٹ کے مسائل تھے شاید۔ جی اچھا میں وہیں سے دوبارہ آتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ سرنامہ کلام میں دھیمے لہجے میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرتے تھے، اور پھر اپنے موضوع کو رفتہ رفتہ قرآن کی روشنی میں پہلے پھیلاتے تھے، نہج البلاغہ اور معصومین علیہ السلام کے فرمودات سے اپنے موضوع کو تقویت دیتے، اور درمیان میں مختلف اساتذہ کرام شعراء ایک چھوٹے واقعات، روایات موضوع سے متصل رہتی تھیں۔ علامہ صاحب کو جیسا آپ نے کہا کہ کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آغاز میں وہ اپنے موضوع کی وضاحت کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد مسلسل ان کا ہر آیت، ہر فرمان، ہر روایت، ہر واقعہ، ہر شعر اس موضوع کو خود اجاگر کرتا چلتا تھا، اور موضوع کو وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہاں میں معروف شاعر اہل بیت ریحان اعظمی علیہ مقامہ کے ایک شعر سے استفادہ کروں گا کہ انہوں نے علامہ صاحب کے بارے میں ایک دو شعر کچھ اس طرح فرمائے کہ آل ابو طالب کا خطیب اور سخنور، آل ابو طالب کا خطیب اور سخنور، تطہیر کے سائے میں رہے گا سر محشر۔ کیا کہہ آل ابو طالب کا خطیب تطہیر کے سائے میں رہے گا سر محشر، قرآن کی تفسیر احادیث سے نسبت، قرآن کی تفسیر احادیث سے نسبت، پتی محور سے کبھی ان کی خطابت۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کی تقریر کے پورے دورانیے میں کسی مقام پر وہ اپنے موضوع سے لمحہ بھر کو جدا نہیں ہوتے تھے۔ ہر دلیل یکے بعد دیگرے ان کے موضوع کو توانائی دیتی تھی۔ یہی باعث ہے کہ ان کی تقریر اگر درمیان میں کسی مقام سے سنی جائے تو سننے والا مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے آغاز سے انجام تک سماعت کرے۔ علامہ صاحب کی مشہور و معروف تقریر جو یقین کے موضوع پر پی ٹی وی سے نشر ہوئی، اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ دوران تقریر علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ قرآن نے قریب 28 مقامات پر یقین پر گفتگو کی ہے۔ علامہ صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کلام پاک کے 15ویں سورہ ہجر کی آخری آیت کی تلاوت سے کیا، جس کا آخری لفظ ہے یقین، اور یہی آخری لفظ علامہ صاحب کی تقریر کا موضوع تھا۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، اور اپنے رب کی اتنی اطاعت کر، اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے۔ واہ! یہاں اب دیکھیے علامہ صاحب اس منزل پر بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یقین کی منزل علم کا وہ کمال ہے جہاں غیب شہود سے بدل جاتا ہے۔ پھر علامہ صاحب یہیں اب قول امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے یقین کا مفہوم سمجھانے کے لیے اس کی ضد یعنی شک کا مفہوم قرآن حکیم سے بیان فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب نے قرآن کے دوسرے سورہ بقرہ سے استفادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سورے کا آغاز ہی اس طرح ہوتا ہے کہ شروع کیا جاتا ہے اس کتاب کو، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ اب یہ شک یقین کی ضد ہے، تو علامہ صاحب نے ضد سے اس کی تعارف کرایا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یقین۔ پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ علم اور یقین یہ بڑی دولتیں ہیں۔ یہاں ایک بار پھر فرمان معصوم علیہ السلام سے استفادہ کیا کہ اگر علم ہے عمل کرو، اور اگر یقین ہے کام کرو، اور خبردار اپنے علم کو جہل سے نہ بدلو، شک میں تبدیل نہ کر دو، اور جہاں شک آ جائے اور شک پر شک آ جائے اور مسلسل شک آئے تو وہ بیماری ہے، دل کی بیماری، روح کی بیماری ہے۔ یہاں علامہ صاحب نے پھر جسم کی 6 حالتیں بیان کی ہیں
آپ دیکھیں جسم اور روح کو کتنے خوبصورت انداز میں لے کے چلیں گے وہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جسم یا خوابیدہ ہے یا بیدار ہے، جسم یا مردہ ہے یا زندہ ہے، جسم یا صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ یہ انہوں نے جسم کی 6 خصوصیات بیان کی، اور پھر اسی طرح 6 حالتیں اب وہ بیان کر رہے ہیں روح کی۔ جسم اور روح دو ہی چیزیں ملا کے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ روح کی زندگی علم ہے، روح کی موت جہل ہے، روح کے لیے نیند غفلت ہے، روح کے لیے بیزاری انتباہ ہے۔ اور دیکھیے اب اپنے موضوع کی طرف کس روانی کے ساتھ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ روح کی بیزاری انتباہ ہے، روح کی بیماری شک ہے، روح کی صحت یقین ہے۔ ان کا موضوع اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا، پھر یہی ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے لازم ہے صبر ہو، یقین ہو، جہاد ہو۔ اور پھر اس مقام پر مولا کائنات کی وصیت سے استفادہ کیا اور فرمایا کہ مولا کائنات جو صفین سے واپس تشریف لائے تو اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے دل کی زندگی چاہتے ہو تو ہمیشہ اس دل کو نصیحتیں کرتے رہو اور زہد کی باتیں سنا کرو، اسے ایک مقام پر سکون سے رہنے دو اور دل کو حکمت سے نور دو اور اس کو یقین سے قوت عطا کرو۔ اب دیکھیں یہاں پھر موضوع ان کا جو ہے وہ مربوط ہے اپنا۔ پھر علامہ صاحب نے فرمایا کہ دل کی قوت یقین ہے، روح کی صحت یقین ہے، علم کا کمال یقین ہے، غیب کو شہود میں بدلنا یقین ہی سے ممکن ہے، اور یہ یقین فلسفیانہ بحثوں میں نہیں آتا بلکہ اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ یقین آ جائے۔ اب یہ سرنامہ کلام سے انہوں نے اپنے اس کو دوبارہ دیکھیے جوڑا، یہاں ضرورت نہیں پڑی انہیں وضاحت کرنے کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عارفوں کی زندگی ان کی باتوں کی بنیادیں 3 اصولوں پر قائم ہیں، یا خوف پر، یا امید پر، یا محبت پر۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ خوف نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ علم نہ ہو، امید اگر یقین نہیں ہو تو کوئی امید نہ باندھے۔ جس کی ذات میں یقین ہوتا ہے اسی سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ امید لازمہ ہے طلب کا، اور طلب کسی ایسے سے نہ ہو کہ جو خالی کیا ہاتھ عباس بھائی ظاہر ہے آپ روانی میں گفتگو کر رہے ہیں اور ذہن میں آپ کا تسلسل چل رہا ہے۔ وہ امید کو امید صحیح انداز میں بولتے تھے، امید نہ رکھو تو جی میں نے ان کی خطابت کا یہ انداز بھی دیکھا ہے کہ لفظوں کو صحیح انداز میں ادا کرنا کہ جو سننے والے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ جی جناب۔ بالکل بالکل نہیں، علامہ صاحب کا واقعی جو تلفظ ہے وہ سیکھنے والوں کے لیے، ہم جیسے طالب علموں کے لیے جو ہے سند ہے۔ اور علامہ صاحب نے چونکہ ان کا شعر و شاعری سے بڑا شغف رہا، علم بیان سے بڑا ان کا شغف رہا، تو علامہ صاحب کی ذاکری کے ہمارے لیے سند ہے۔ اور جو کچھ وہ فرماتے تھے، انہوں نے جیسے امید کو آپ نے کہا کہ اس وقت غلط العام ہے کہ امید کہا جاتا ہے، لیکن اصل لفظ امید ہی ہے۔ تو امید لازمہ ہے طلب کا، اور طلب کسی ایسے سے نہ ہو کہ جو خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ ایک بڑی سامنے کی بات ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقام پر محترم ثاقب لکھنوی صاحب کا، جیسا ہم نے پہلے بات کی کہ ان کے خطاب کا جو خاصہ یہ تھا کہ درمیان میں وہ شعراء کرام کے اشعار بھی بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتے تھے، بڑی کمال کے ساتھ۔ تو محترم ثاقب لکھنوی مرحوم کا ایک بڑا برمحل شعر انہوں نے عنایت فرمایا کہ دے صدائے دل مگر نقشے قدم کو دیکھ کر، دے صدائے دل مگر نقشے قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا۔ تو اس مقام پر پھر فرمایا کہ محبت معرفت سے ہے، معرفت نہیں محبت نہیں، یقین نہیں امید نہیں، علم نہیں تو خوف خدا نہیں۔ ایک مرتبہ پھر قرآن سے استفادہ کیا، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کا کنٹرول بتلایا فقط اس لیے کہ ابراہیم کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، اور اگر نمرود آگ میں ڈالے تو یقین ابراہیم متزلزل نہ ہو۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہی آگ میں جانے کو تیار ہوتا ہے۔ یہاں علامہ صاحب نے پھر ایک فارسی شعر سے استفادہ کیا کہ مثل خلیل آتش نشینی، مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ یعنی ایک کیف ہے، ایک مستی ہے یقین میں، جس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ دولت دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو اقبال یاد نہیں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ یہاں ایک بار پھر مولا کائنات کی فرمان سے اپنی تقریر کو زینت دیتے ہوئے فرمایا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اسلام تسلیم ہے،
تسلیم یقین ہے، یقین نام ہے تصدیق کا۔ پس ذرا سا کام یقین کے ساتھ بہتر ہے بہت سے کام سے جو بے یقینی کے عالم میں ادا ہو۔ اب یہاں دیکھیے مولائے کائنات کا کتنا اس قول فیصل کو کتنے بہترین انداز میں پیش فرمایا ہے کہ بے یقینی کے ساتھ عبادت کا ذوق ہے تو اس سے تو یقین کے عالم میں سو جانا بھی عبادت ہے۔ کیا کہنے، اور پھر اس کام سے اب آپ جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ علامہ صاحب کا خاصہ یہ تھا کہ اپنے موضوع کو اپنے مصائب تک بھی اسی انداز میں لے کے جایا کرتے تھے جی کہ کہیں موضوع بے ربط نہ ہوا کرتا۔ تو اب اس یقین کے موضوع کے اوپر مصائب کے لیے گریز کرتے ہوئے علامہ صاحب نے جو ہے وہ قرآنی آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس یقین کے باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا آپ بجا لائیے، آپ عمل کیجیے۔ تو یہ ایک یقین کی ایک کیفیت ہے۔ تو اسی کیفیت کو لے کر اب علامہ صاحب جو ہے بات کو ختم الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 5000 برس بعد اسی گھرانے سے محمد عربی اسی یقین کی منزل پر آگے بڑھے اور اپنے چھوٹے نواسے سے یہ کہتے ہیں کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یوں یقین نسلاً بعد نسلن آگے آیا۔ اسی منزل کیا پر اچھا نقطہ علامہ صاحب نے بیان کیا، واہ 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 جناب کا کمال ہے کہ واقعی یہ علامہ صاحب، میں نے جیسا عرض کیا نا کہ علامہ صاحب کی تقریر کے دوران کسی مقام پر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کچھ سوچ کے انہوں نے اور کچھ یاد کیا ہوا جو بیان کیا، بلکہ ایک ایکسٹمپور، ایک برجستہ ان کی جو ہے گفتگو چلتی رہتی تھی، اور اسی میں اشعار بھی آتے جاتے تھے، اسی میں احادیث بھی، اسی میں آیات بھی جو ہیں وہ ملتی تھیں۔ تو اس منزل پر اقبال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عجیب فیصلہ کیا کہ ان کے بخشد بے یقین آرا یقین، ان کے بخشد بے یقین آرا یقین، ان کے لذت السجود اور زمین۔ وہ انسان کہ جو بے یقینوں کو یقین عطا کرتا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس کے سجدے سے یقین آتا ہے۔ اب دیکھیے امام حسین تک لے کے آ گئے، کس قدر خوبصورت انداز میں، کس قدر روانی کے ساتھ۔ یہ وہ حسین ہے جو بے یقینوں کو یقین دیتا ہے۔ بڑے یقین سے روضہ رسول پر آئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر روضہ رسول میں انگلیاں گاڑ کر بے اختیار کہا، پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے۔ یہ ہے یقین، یہ ہے یقین کی وہ منزل کہ جو نانا سے سن رکھا تھا، جو کچھ اس پر پورا یقین تھا، اور آج فرما رہے ہیں کہ پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے۔ یہی یقین کی منزل ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے جزا کی بات کی کہ ثناء کلام اور فرمودات معصومین کی۔ اب ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ علامہ صاحب ایک بہترین شعری ذوق کے حامل شخصیت تھے، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ آخری زمانے میں مسلسل علالت کے باعث ڈاکٹر کی جانب سے پابندی کے باوجود کہ تقاریر نہ کی جائیں، علامہ صاحب نے تقاریر کا سلسلہ ترک نہ کیا، اور 1973 میں کہتے ہیں کہ ایک جشن سے آخری خطاب فرمایا۔ اس کے بعد انہیں دل کا دورہ آیا اور علامہ صاحب اپنے لاکھوں چاہنے والوں کو روتا چھوڑ کر راہی ملک عدم ہوئے۔ یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ علامہ صاحب جب انیس و دبیر پڑھتے تو ایک کے بعد ایک بند کے بند پڑھتے چلے جاتے، اور ہر لفظ گویا مجسم ہوتا چلا جاتا تھا۔ جب دوران تقریر اشعار پیش کرتے تو تحت لفظ فانی کے وہ جوہر دکھاتے کہ سننے والے کے سامنے اشعار کی منظر نگاری اور انداز بیان کے باعث سب کچھ سامنے پردہ تصور پر فلم کی صورت چلتا ہوا دکھائی دے جاتا تھا۔ لیکن ان کے حافظہ نہایت کمال کا حافظہ تھا کہ نہ صرف انیس و دبیر علی اللہ مقامہ بلکہ دیگر شعراء کرام کے ہزاروں اشعار ازبر تھی۔ غرض اس آخری تقریر میں علامہ صاحب نے مدحیہ و رسائی شاعری اور شعراء کرام کے حوالے سے تعریف و توصیف کے ساتھ غزل میں کربلا پر مختصر سا خطاب فرمایا تھا۔ میں اس کا محض ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ آج کے ہمارے شعراء کے لیے بھی اور انہیں سننے والوں کے لیے بھی ایک بڑی سند رکھتا ہے علامہ صاحب کا فرمایا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر شاعر کو ہر شعر پر صلہ ملتا ہے اور کوئی محروم نہیں رہتا۔ کسی اور مکتب فکر میں، کسی اور دائرہ خیال میں آپ کے سوا کہیں اور ایسے افراد پائے ہی نہیں جاتے جن کی تعریف کی جا سکے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ علامہ صاحب کتنے یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اس مسلک، ہمارے اس مکتب کے بعد کہیں دوسری جگہ اتنے قابل تعریف شخصیات نہیں پائی جاتی جتنی
آپ کے ہمارے مسلمانوں کے پاس ہیں. آپ فرماتے ہیں، علامہ صاحب نے فرمایا کہ یعنی وجود ہی نہیں ہے، اور اگر کسی شاعر نے کسی نے بھی اس گھرانے سے ہٹ کر کسی کی تعریف کی کوشش کی تو سوا دروغ بیانی کے، سوا مبالغہ آرائی کے، سوا اس کے کہ کسی تمنا کے لیے قصیدہ کہا ہو، سوا اس کے کہ کسی لالچ میں قصیدہ کہا ہو، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی. لہذا کبھی کسی موقع پر ہمارا کوئی شاعر یہ نہ سوچے کہ اس کا قصیدہ مقبول نہیں ہے. وہ جس طرح بھی کہے، جس رنگ میں کہے، جس فکر کے ساتھ کہے، اس کو حق ہے تعریف کا، اور جس کی تعریف کر رہا ہے ان کو حق ہے اس تعریف کو سننے کا. اور اس موقع پر پھر ایک شعر عنایت کیا کہ ہوتا ہے بند ایک در کھلتے ہیں 100,000 در، ہوتا ہے بند ایک در کھلتے ہیں 100,000 در، اپنی طرف سے شک نہ کر نیت کارساز میں. کیا کہنے، شک نہ کر نیت کارساز میں. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی وہ شعر میں بھی موضوع رکھا ہے انہوں نے، شک اور یقین کا. یقین پر اپنے قائم ہے وہ. یقین پہ قائم ہے، کہنا نہیں پڑ رہا ان کو. بالکل بالکل، یہ ان کا کمال تھا کہ وہ جہاں بیان نہیں بھی کرتے تھے وہاں بھی ان کا موضوع خود بخود جھلک جایا کرتا تھا. تو پھر اب یہاں پر دیکھیں علامہ صاحب نے ایک اور کتنا پیارا دعویٰ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اردو ادب کے جتنے کامل شعراء تھے اتفاق سے ان کا کمال اسی وقت ظاہر ہوا جب وہ اس آستانے سے لپٹ گئے. دیکھا یہ گیا کہ قصیدہ ضروری نہیں، منقبت ضروری نہیں، لیکن غزل کو اس رنگ میں موڑ دینا یہ کمال ہے. تو علامہ صاحب نے یہاں پر یگانہ چنگیزی صاحب کے شعر سے استفادہ کیا. دلے نامحرم فردا خدا کی مار ہو تجھ پر، دلے نامحرم فردا خدا کی مار ہو تجھ پر، ابھی ہے نشہ حسن عمل میں چور ہو جانا، ابھی سے نشہ حسن عمل میں چور ہو جانا، علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی، علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی، یگانہ کے لیے کیا دور تھا منصور ہو جانا. کیا بات، یہ مقام دیکھیے یگانہ کا سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے. پیشی والا سے فرمایا علامہ صاحب نے کہ غالب کے سب ساتھی مختلف العقیدہ تھے، مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور غالب مشاعرے میں غزل پڑھ رہے ہیں کہ غزل ہے کہ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں. ایک مرتبہ رخ حیات نے کروٹ لی اور بے اختیار غالب نے مقطع کہا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق طرف کیا کہنا. واہ واہ. ابھی دیکھیے علامہ صاحب مطلب یہ سوچ کے کہنے والی چیزیں نہیں، یہ علامہ صاحب کو آتا جا رہا ہے، ایک الہامی کیفیت ہے اور علامہ صاحب بیان کرتے جا رہے ہیں. تو یہ کے بعد دیگرے غزل میں اہل بیت اور کربلا کا ذکر کیا. یگانہ چنگیزی کے ایک اور شعر کا حوالہ دیتے وہ کہا کہ یگانہ غزل پڑھ رہے تھے اور زمین تھی ہوا کیا ہے دعا کیا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اختیار کہا کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے. کیا کہنے، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے. اسی طرح پھر میر تقی میر کی غزل کا ایک حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میر غزل کہہ رہے تھے اور اس کی زمین چل رہی تھی کہ آنے دو جانے دو دہرانے دو افسانے دو. تو اسی زمین میں کہتے ہیں کہ خوب نہیں ہے شمع کی غیرت ساتھ رہیں بیگانے دو، خوب نہیں ہے شمع کی غیرت ساتھ رہیں بیگانے دو، کب تیرے فرمان پہ سوئے بازو کے پروانے دو. اب دیکھیے کس عباس بھائی ان کی شاعری کے جو انداز تھا پڑھنے کا یا اس کے ساتھ اپنے موضوع کے ساتھ جڑنے کا، اگر ہم اس میں ہی چلتے چلے آئیں تو جو ان کی 5,000 تقاریر ہیں اس میں کم از کم 30-35 اشعار اور 5-6 ہزار بند ضرور اس میں سہارا ملیں گے. وہ طویل گفتگو ہو جائے گی. ہم تو اب جو گزشتہ پروگرام میں جناب سے شبیر علی زیدی صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے، علامہ صاحب کے آخری ایام کی جب بات آئی تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا، اور ظاہر ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے تو بہت ساری چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. تو میں نے شبیر صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قبر
یہ پہلے کھدوا لی تھی اور قبر تیار کر لی تھی مکمل طور پہ، ہر چیز بالکل 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 ایسا تھا کہ بس آنا ہے اور لیٹ جانا ہے. بالکل. تو وہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے پڑھا تھا کہ علامہ صاحب روز آنا، علامہ رشید تراوی صاحب، یہ یقین کی بات. اب دیکھیں مجھے نہیں پتا عرض تھا کہ کرتا ہوں. آج آپ کس سبجیکٹ کو لے کے سرنامہ کلام اور اس موضوع پہ بات کریں گے، لیکن وہ یقین آگے کی چیز آ گئی کہ ان کو یقین تھا کہ اب میرے جانے کا وقت ہے، وہ روز آنا. میں جی گزشتہ پروگرام میں سورہ کا نام بھول گیا اور وہ آپ نے بھی دوران گفتگو بتا دیا کہ میں وہ عرض کرتا ہوں. موضوع تھا ان کا زیارت جامعہ. وہ روز آنا جی جی قبر میں لیٹ کر، تو خوف خوبصورت نہیں لہن تھا کے ان ساتھ. کو، ہائے ہائے. یقین تھا ان کو کہ بس اب جانا ہے اور اسی جگہ آنا ہے. وہاں لیٹ کر زیارت جامعہ پڑھا کرتے تھے، پوری زیارت جامعہ روز جی آنا. ہاں کیا جی ہاں بالکل. کہاں ہے ہمیں اب جو ایسی شخصیات کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس یقین کے ساتھ ہوں کہ بس اب میرا جانے کا وقت ہے اور بالکل مجھے اب تیاری کرنی ہے. اور جو آخری آرام گاہ ہے اس میں بھی اس طرح سے روحانیت بھر دینی ہے کہ اگر اعمال نامے کے لیے فرشتے آئے تو وہ زیارت جامعہ سے پوری فضا ہاں ہاں بھری ہوئی ہو. اور یہ کیفیت کا اظہار، اور زیارت بالکل بالکل. جامعہ نہیں قبر میں بات بالکل روز صحیح کہہ لیٹ رہے ہیں کے آپ. پڑھنا، عام آدمی کو تو ویسے ہی خوف آ جائے کہ میں قبر میں لیٹوں اپنی. ان جی کی ہاں اس جی ہاں 64 سال کی عمر میں بھی 63 سال کے آخری ایام چل رہے تھے جب انہوں نے قبر کا کام شروع کرایا تھا. شروع تو کیا. 63 64 سال کی عمر میں اتنا مضبوط دل ہونا اور اتنا یقین ہونا کہ بس اب میرے جانے کا وقت ہے، اور وہ لیٹ گئے. تو زیارت جامعہ بالکل میں گزشتہ پروگرام میں بتانا بھول گیا تھا. ابھی دوران گفتگو عباس بھائی، پھر ہمارے ایک محترم شخصیت ہے رضوی صاحب جو کہ سابق سیشن جج رہ چکے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں گفتگو کر چکے ہیں. انہوں نے مجھے میسج پہ کہا کہ میاں آپ اپنے گزشتہ پروگرام میں جو کہ کل ٹی وی پہ نشر ہوا تھا، آپ بتانا بھول گئے زیارت جامعہ آپ کی ذہن سے نکل گئی. جی جی تو یہ ناظرین کے علم میں اور آنے والے طالب علموں کے علم میں بھی اضافے کے لیے جناب جناب. کہ اپنی میں بات اس میں معرفت اس کو سلسلے میں پڑھ رہا اتنا ہوں. بڑھا میں اس لیجئے، سلسلے میں جی اتنا بلندی پہ لے جائیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یقین تو موت کے وقت کا معین وقت تو کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن اس صحیح. کیفیت کا اظہار شروع ہو جائے کہ جی اب جانے کا وقت ہے. کیا بعض اس موضوع پہ آپ کچھ اور گفتگو کرنا چاہیں گے؟ جی عباس بھائی، جیسا بھی آپ نے ذکر کیا اس کا بس خالی میں ایک ذرا سی 2 جملے اور کہنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب نے اپنے انتقال سے 1 سال پہلے ہی حسینیہ سجادیہ میں علامہ صاحب اشرا پڑھتے تھے سفر کا. تو علامہ صاحب نے وہاں اپنی قبر کا بندوبست کیا، قبر بنوائی، اور اس کے بعد روزانہ باہر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر قبر میں لیٹ کر اور اس قدر خوبصورت لہن کے ساتھ زیارت جامعہ پڑھا کرتے تھے کہ لوگ باقاعدہ قریب آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور اس سلسلے میں مزید ایک بڑی خاص بات کہ علامہ صاحب نے یہ کوئی محض اپنا حق سمجھ کر وہاں کو جگہ نہیں لی، بلکہ علامہ صاحب کو عشرے کے جب پیسے جو نذرانہ آپ کہہ لیں تو وہ بانی مجلس نے جب پیش کیا تو علامہ صاحب نے یہ کہہ کہ اسے رد کر دیا کہ نہیں، یہ میری قبر کے حوالے سے ہے اور اس خرچے کو وہاں رکھا جائے. تو یہ واقعی علامہ صاحب کے یقین اور ان کے عقیدے کی ایک کیفیت ہے کہ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ صاحب اپنے محض صرف اپنے کلام میں نہیں بلکہ اپنے عمل میں بھی عقیدے کے ساتھ کس قدر مضبوطی کے ساتھ منسلک تھے. مضبوطی کے ساتھ بالکل. اصل کمال ان کا یہی تھا کہ وہ اپنے عقیدے کے ساتھ اور اپنی گفتگو جو کہتے تھے اس کے اوپر عمل بھی ان کا یہ ثابت کرتا ہے کہ روزانہ آپ نے واقعی صحیح کہا کہ آدمی کے لیے ایک دن قبر پہ چلا جانا نہیں، بلکہ وہ روزانہ نماز پڑھنا جا کے باہر حسینیہ سجادیہ میں، اور پھر جا کے قبر میں لیٹ کے جو ہے زیارت گھر میں کرنا. لیٹ جانا اللہ رات کے وقت مغربین رات کی نماز اللہ. پڑھتے تھے وہاں. جی 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 اگر مجلس نہیں ہے تو مغربین کے، ورنہ اس سے پہلے، جی ہاں مغرب سے پہلے، بالکل اور بالکل قبر بالکل میں جا کے لیٹ کے زیارت جامعہ بلند آواز میں پڑھنا، اور اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی شریک کرنا اس ثواب میں. بالکل جناب. بالکل بالکل بالکل. اچھا، یہاں میں عباس بھائی ایک چیز کا اور حوالہ دینا چاہوں گا. ہمارے یہاں عموماً ایک روایت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، اور کہتے ہیں کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. ہاں 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 ہاں. تو یہ اچھا، اس روایت کو عموماً امام حسین علیہ السلام سے مربوط کیا جاتا ہے، اور ان کی طرف کیا جاتا ہے کہ امام حسین کا فرمان ہے
کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ نصیر بھائی کے مختلف انٹرویوز بھی دیکھے اور ملاقات میں گفتگو بھی ہوتی تھی، تو انہوں نے اس سلسلے میں ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا۔ وہی کہتے تھے کہ اول تو یہ کہ یہ جو کہنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو یہ جنگ جمل سے آیا ہمارے یہاں، اور فریق دویم کا کہتے ہیں کہ وار سلوگن کہہ سکتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آؤ اس طرف، تو یہ وہ کہتے ہیں اس طرف تھا۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا وہ ہے کہ مجتہد نظم مرزا دبیر اللہ مقامہ نے مصرع کہا کہ زیر قدم والدہ فردوس بری ہے، حالانکہ یہ کوئی مصدقہ حدیث نہیں تھی، لیکن میرنیس نے اس کے لیے جو ہے وہ دوسرا انداز اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، مطلب ہمارے اساتذہ کے ان چیزوں کی بھی وضاحت علامہ صاحب جو اپنی تقاریر میں کرتے ہوئے چلتے تھے، اور بہرحال ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ جن کا شعر فہمی اور خطابت کا، بیان کا جو ان کا کمال تھا، وہ ان کا کمال تھا۔ یہ یقیناً اس حوالے سے میں سمجھوں گا کہ یہ غلط فہمی جو ہمارے درمیان میں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، تو علامہ صاحب نے اس کی وضاحت کی اور نصیر بھائی نے اس کو بیان کیا ہے۔ بلکہ میں نے دیکھا یوٹیوب پہ انٹرویو پہ بھی ان کی گفتگو موجود ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ بہت شکریہ عباس بھائی، بہت پرمغز، بہت خوبصورت گفتگو، اور اگر میں آپ نہیں مانیں گے، لیکن اور ظاہر ہمارے آپ کی جو مشترکہ دوست ہے وہ تھوڑا سا اس میں ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے اندر آج بھی ایک دانشوری کا رنگ دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے اندر مستقبل کا دانشور دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا جناب ہے، اور میں اس میڈیا پہ آ کے واضح طور پر بول رہا ہوں کہ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ نے موضوع پہ قائم رہتے ہوئے اور پوری گفتگو کی ہے، گو کہ میرے ذہن میں تھا کہ آپ اس انٹرویو کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین عباس نقوی بھائی جو 2021 میں آپ نے انٹرویو فیس بک پہ ڈالا تھا، اس کو میری گزارش پہ اس کو دوبارہ سے شیئر کریں، اور آپ اس انٹرویو کو جو خیالی انٹرویو ہے علامہ صاحب کا موجودہ دور کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ تمام تر سوالات اس میں موجود ہیں، بہت خوبصورت انٹرویو ہے، اس کو بھی پڑھے گا اور یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ عباس بھائی کی جب گفتگو ختم سن لیں آپ، تو آپ سے گزارش ہے کہ رشید ترابی صاحب کی جو یقین پر گفتگو ہے، جو مجلس ریکارڈ ہوئی ہے، محمدی ٹیپ بینک پہ بھی موجود ہے، علامہ اعجاز فاروق صاحب کی اس پہ بھی موجود ہے، وہاں جا کے سنیے گا ضرور، آپ کہیں گے کہ ہاں عباس نقوی نے علامہ رشید ترابی صاحب کے یقین کے موضوع کا حق ادا کیا۔ آپ سلامت رہیں عباس بھائی۔ اس کے ساتھ بھی ہمارے آج کے وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بس ایک چیز میں آپ سے ایک مختصراً بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جو ویژن 2050 لے کے چل رہے ہیں، اس میں ہم اپنے آنے والی نسل کی اور جو موجودہ نسل چل رہی ہے، بھی چھوٹی ہیں، بچے ہیں 10 15 12 سال کے، اور وہ بڑے ہوں گے، پھر آنے والی جو نسل ہے وہ ہم اس کو جو تربیت کرنے کے لیے ہم نے ویژن 2050 کا ایک سلوگن رکھا ہے، اور اس کے تحت ہم مختلف موضوعات پہ، مختلف جگہ، مختلف شخصیات، ہمارے قائم پی سے وابستہ مختلف شخصیات اس موضوع پہ مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں، مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کر رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا اس دور کی ضرورت تھی یہ قدم اٹھانا جو کہ ہم نے سمجھا کہ اٹھایا جائے؟ جی نہیں عباس بھائی، میں نے شروع میں بھی عرض کیا اور ایک بار پھر کہوں گا کہ یقیناً قائم ٹی وی محض صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، محض صرف اور صرف اپنی کسی واہ کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ کچھ مقاصد اور کچھ علمی خدمات ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا یہ کام ہے، اور یقیناً قابل ستائش ہے کہ آج ہمارے نوجوان کو، آج میرے بچوں کو علامہ رشید ترابی صاحب کا نام تو ضرور معلوم ہوگا، لیکن ان کے معیار کا اندازہ نہیں، ان کے خطابت کے انداز کا ان کو اندازہ نہیں۔ اچھا، اس میں خیر بار علامہ صاحب کا اپنا جو وہ ایک طریقہ رہا ہے کہ علامہ صاحب جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ ان کی تقاریر کو کتاب کی شکل میں شائع کیا جائے، تو یہ سلسلہ نہ ہو سکا،
اور اس وقت میں بھارت یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ مختلف تقاریر علامہ صاحب کی موجود ہیں. آپ کے یہ پروگرامس ہیں کہ جس میں مختلف شخصیات نے، مختلف دانشور شخصیات نے، علمی شخصیات نے علامہ صاحب پر، ان کی شخصیت پر، ان کی خطابت پر جو گفتگو کی ہے، اگر میرا آج کا نوجوان مجھ جیسا طالب علم اسے سنتا ہے، اس پروگرام سے فیضیاب ہوتا ہے، تو یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا بے شک. اور ہماری ازائی تہذیب میں یقیناً اضافہ اور بہتری ہے. اس کے علاوہ جو علامہ صاحب پہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں، وہ اگر ہمارے اس پروگرام کو مکمل طور پہ اس میں سنیں گے تو ہر جگہ، ہر بالکل پروگرام میں آپ کو بہت ساری ایسی کارآمد معلومات حاصل ہوں گی جس سے آپ کو یقیناً ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے میں آسانی ہو، یا علامہ صاحب کو کوئی تھیسس لکھنا ہے، یا آپ کو علامہ صاحب پہ کوئی کتاب لکھنی ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت ہی سہولت ہے اس پروگرام کو دیکھنے میں. الحمدللہ ہم بالکل اس سلسلے کو لے کے جاری رکھے ہوئے، اور انشاءاللہ علامہ صاحب پہ گفتگو بھی جاری رہے گی مختلف اور شخصیات سے، انشاءاللہ. مختلف شخصیات سے. اس کے ساتھ یہ بالکل آج کی ہماری نشست کا وقت ختم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ میڈیا پہ محدود وقت ہوتا ہے. ہم نجی بالکل محافل میں بالکل تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ طویل گفتگو، یا کسی پروگرام میں ہم طویل گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میڈیا کا وقت محدود ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ان تمام تر پروگرامز کے حوالے سے، کہ آپ نے ضرور. علامہ صاحب کی دیکھا. اگر کسی جگہ ہم غلطی پر ہیں، ہم سے کوئی تاریخ غلط بیان ہو گئی ہے، یا ان کی تعریف میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے، تو براہ کرم ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا، ہمیں میسج دیجیے گا، ہمیں پیغام دیجیے گا، تو ہم انشاءاللہ آئندہ اپنے کسی پروگرام میں اس کی اصلاح کر دیں گے اور اس کو صحیح طریقے سے بیان کر دیں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.